देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। याद दहानी, जिले सुबहानी और जेल कहानी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इसहाकदार साहब पर यकीन रखो, मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। नवाज शरीफ आ रहा है। आटा 35 रुपए, चीनी 52 रुपए किलो थी, डॉलर 105 रुपए का था। तरक्की का सफर वहां से शुरू होगा। पंजाब स्पीड, शहबाज स्पीड दरअसल नवाज स्पीड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। ये अलमिया सिर्फ सियासी नहीं बल्कि माशरती भी है कि इंसान अपनी कमजोरियाँ, नाकामियाँ और गलतियाँ छुपाना और कामयाबियाँ बताना चाहता है। मीठा मीठा खुद खाना और कड़वा कड़वा दूसरों को खिलाना चाहता है। कामयाबियाँ और कारनामे अपने हिस्से में लिखवाना चाहता है और नाकामियाँ और बुराइयाँ दूसरों के खाते में डालना चाहता है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी के लिए लंदन छोड़कर सऊदी अरब जा चुके हैं। एक हफ्ते बाद उनकी पाकिस्तान वापसी है, जिसको उम्मीद का नाम दिया जा रहा है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत पूरी नून लीग हमें 2013 से 18 का अपना दौर याद करा रही है। शहबाज शरीफ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शहबाज स्पीड असल में नवाज स्पीड ही है। वो हमें याद करा रहे हैं कि नवाज दौर में आटा सिर्फ 35 रुपए फी किलो था। जी बिल्कुल हमें याद है सब जरा जरा, लेकिन शहबाज साहब आपको याद हो कि ना याद हो तो हम याद करा देते हैं कि 18 के बाद एक दौर आपका भी आया था जिसमें यही आटा 140 रुपए फी किलो हो गया था। शहबाज शरीफ हमें याद करा रहे हैं कि नवाज दौर में $1 105 रुपए का था। जी बिल्कुल हमें याद है सब जरा जरा, लेकिन शहबाज साहब आपको याद हो कि ना याद हो तो हम याद करा देते हैं कि इस मुल्क पर गुज़िश्ता 16 माह आप ही की हुकूमत रही है और इस दौर में $1 330 रुपए का भी मिलता रहा है। शहबाज शरीफ हमें याद करा रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि उनके दौर में बिजली का 1 यूनिट सिर्फ 9 रुपए का था। जी बिल्कुल हमें याद है सब जरा जरा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आपको याद हो कि या ना याद हो तो हम याद करा देते हैं कि नवाज दौर के बाद हाल ही में एक दौर आपका भी गुजरा है जिसमें वही 9 रुपए वाली बिजली का 1 यूनिट 50 रुपए तक पहुंच चुका है। शहबाज शरीफ हमें याद करवा रहे हैं कि नवाज दौर में चीनी सिर्फ 50 रुपए फी किलो थी। जी बिल्कुल हमें याद है सब जरा जरा, लेकिन शहबाज साहब नवाज दौर के बाद एक दौर आपका भी तो आया था ना। आपको याद हो कि ना याद हो तो हम याद करा देते हैं कि इस दौर में वही चीनी न सिर्फ 190 रुपए तक चली गई थी बल्कि आपकी तरफ से एक्सपोर्ट की इजाजत और आप ही की हुकूमत में गैर कानूनी स्मगलिंग की वजह से मिलना भी मुहाल थी। शहबाज शरीफ हमें याद कराते हैं कि नवाज दौर में पेट्रोल सिर्फ 90 रुपए फी लीटर था। जी बिल्कुल हमें याद है सब जरा जरा, लेकिन शहबाज साहब नवाज दौर और इस निगरान दौर के दरमियान एक दौर आपका भी तो था। आपको याद हो कि ना याद हो तो हम याद करा देते हैं कि इसी दौर में आपने खुद यही पेट्रोल 150 से 290 रुपए तक पहुंचा दिया था, जो आज 325 रुपए फी लीटर है। तो शहबाज शरीफ हमें याद कराते हैं कि नवाज दौर में मुआशी तरक्की 6% और महंगाई सिर्फ 4% थी। जी बिल्कुल हमें याद है सब जरा जरा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक दौर आपका भी तो था ना। आपको याद हो कि ना याद हो तो हम याद करा देते हैं कि आपके दौर में मुआशी तरक्की मनफी में और महंगाई 50% तक थी। अब सवाल ये है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी वापस आकर हमें सिर्फ 6 साल पहले वाला अपना दौर ही याद कराएंगे, या अपने भाई के 16 माह में जो होने वाली मौशी तबाही है उसकी जिम्मेदारी भी कबूल फरमाएंगे। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और दीगर इशूज को भी शामिल करेंगे। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आमिर ज़िया साहब ने। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब, और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आमिर ज़िया साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, आप ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो एक डील के ज़रिए, समझौते के ज़रिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनके लिए जो मैदान है वो बाकायदा साफ कर दिया गया है। तो आमिर ज़िया साहब आपको ऐसा क्यों लगता है, आप क्यों समझते हैं सर, और ये डील जो है वो किसने या किसके साथ हुई है और मैदान किसने साफ किया है? ये अच्छा, पहली बात है कि डील को कोई समझौता कहता है, कोई लेन देन की बात करता है,
کوئی کہتا ہے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو کچھ بھی کہہ لیں, اس کا آسان سا لفظ ایک ڈیل ہے, جو ایک کہتے ہیں نا کہ پورے ہمارے یہاں ہر طرف مقبول ہوا ہے. اچھا ڈیل جو ہے یہ نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ نہیں کر رہے. میں پہلے بھی کا پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں کہ جنہوں نے نظام سے دو تین مرتبہ ٹکرائے, ہر مرتبہ یہ اس سے باہر گئے, اور اس کے بعد جناب انہوں نے اپنے لیے دوبارہ راستہ بنایا, ملک سے باہر جانے کے لیے بنایا, اور اس کے بعد دوبارہ شان و شوکت سے آنے کے لیے بنایا. اور کوئی سیاستدان نہیں کر سکا. ذوالفقار علی بھٹو اس میں ناکام رہے, ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو صاحبہ ناکام رہیں, سابق وزیر اعظم ناکام رہے جو بھی جیل میں ہیں, اور پھر آپ الطاف حسین اور دیگر کے نام لیتے چلے جائیں. یہ اعزاز صرف نواز شریف صاحب کو حاصل ہے. اچھا ظاہر ہے کہ ان کا کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ان کا ٹکراؤ رہا ہے ہمیشہ, اور ہوتا یہ کہ اس میں جو ان کا ایک رویہ ہے ملک کو چلانے کا, کہ جس میں سمجھتے ہیں کہ جی جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بالکل ان کے مطلب ایک راجہ ہیں اور ان کی بات مانے اور انڈرمائن کرتے ہیں. یہ ان پہ الزام لگتا رہا ہے, جو مطلب ہے ڈپلومیٹک حلقوں میں بھی کی طرف سے بھی لگایا گیا اور فوجی حلقوں کی طرف سے بھی لگایا گیا. اچھا اس میں انہوں نے اپنی انٹینٹ جو ہے, اپنی جو ان کا وہ ہے کہ اظہار جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ جی یہ چاہتے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, لیکن پھر لوگوں نے سمجھایا ان کو تھوڑا سا کہ غالباً آپ اپنا بیانیہ تبدیل کریں, تو بیانیہ ان کا تبدیل ہو گیا, لیکن وہ خواہش ان کی دل میں وہ تڑپ ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آ جائیں گے واپس ملک میں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی نجات دہندہ ہوں گے اور ملک کی قسمت بدل دیں گے, بطور مسیحا آئیں گے, لیکن جس چیز پہ پارس صاحبہ بات نہیں ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ یہ کس طرح سے ملک کی تقدیر بدلیں گے, وہ کیا ترکیب ہوگی. وہ ترکیب انہوں نے جو بھی آپ یاد دلا رہی تھیں, بڑا آپ نے جامع قسم کا اپنا انٹرو دیا ہے, اس میں آپ جو یاد دلا رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کا دور, تو اس دور میں انہوں نے کیوں نہیں بتایا اپنے سمجھی اس کو اسحاق ڈار صاحب کو, اپنے بھائی کو, کہ جی ملک کی تقدیر یوں بدلی جا سکتی, نہیں بتایا انہوں نے. پھر جو کام انہوں نے 40 سال کی سیاست میں نہیں کیا, اپنے جب جوبن پہ تھی, جوانی تھی ان کی, اب ہم کیسے سمجھ لیں کہ عامر جیسا صاحب میں ذرا یہ کارکردگی پہ آتی ہوں تو بڑی ضروری ہے سر. وہ شاید اپنے 16 ماہ پہ بات کرنا ہی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت پسند نہیں فرما رہے ہیں, لیکن سر وہ ڈیل کی بات پہ ذرا اس کو کلیئر کیجئے گا کہ یہ ڈیل ہی ہے یا آپ کے خیال میں ڈھیل بھی ہو سکتی ہے, چونکہ سر اس وقت گراؤنڈ پر اس طرح کی سپورٹ موجود نہیں ہے, اس لیے ادارے بھی دباؤ میں ہے کہ نواز شریف کو ڈیل دی جائے. اور دوسرا آپ نے جو کہا کہ ان کے لیے گراؤنڈ کلیئر کر دیا گیا ہے, تو سر دیکھیں میاں نواز شریف یا پھر نون لیگ نے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ نہیں کہا تھا نا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوں, یا انہوں نے تو پرووک نہیں کیا تھا. سر اب ایک طرح سے پی ٹی آئی نے یہ خود پہ خودکش حملہ کیا نا, تو جو بھی مخالفین ہوں گے ان کو گراؤنڈ تو کلیئر ہی ملنا تھا. پھر دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی کی سیاست ایک الگ موضوع ہے جس پہ بالکل بات ہو سکتی ہے, اور آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس طرح کی غلطیاں کی کہ اگر وہ سرزد نہ کرتے تو آج جتنا ایک کھلا میدان بظاہر نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب کے لیے وہ اس کو نہ ملتا. لیکن یہاں پر ہم ایک اور دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قانونی معاملات میں ان کے لیے راہ ہموار کیا جا رہا ہے. دنیا بھر میں قانون ہوتا ہے کہ جی جو لوگ مطلب ہے کہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو کس طرح سے آپ وائٹ کالر کرائم کو اپریہینڈ کرتے ہیں, اس کو سزا دلواتے ہیں. ہمارا واحد بدقسمت ملک ہے کہ جہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ جناب دوبارہ ان کو اس میں مین اسٹریم میں مرکزی دھارے میں کیسے لایا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک تو ہم نے دیکھا کہ جی نیب اس میں لاز میں ترمیم ہوئی, اور آج ہم سنتے ہیں کہ جی اب جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو بھی چیلنج کرنے جا رہی ہے, جو کہ سپریم کورٹ نے اٹھا کر پھینک دیا تھا سپٹمبر 15 کو یہ والا. اچھا اسی طرح جو یہ ہے کہ جی ان کے اوپر جو کیسز ہیں گو کی کنوکٹڈ بھی ہیں, ایبسکونڈر یعنی کہ مفرور بھی ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں, تب بھی ان کے وکلاء جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو ایک مطلب ہے کہ جلسہ کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں, سمجھوتا کر کے آ رہے ہیں سر, لیکن ایک خبریں کچھ اور بھی چل رہی ہیں اور وہ -2 کی ہیں. سر انصار عباسی صاحب نے 2 دن پہلے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جب عامر جیسا فیصلہ آیا نا, تو اس کے بعد انہوں نے -2 کا بھی ذکر کیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف بھی سیاسی طور پہ مائنس ہو جائیں؟ ایک بڑا نعرہ آج کل چل رہا ہے مقبول کے جی لیول پلینگ فیلڈ ہو, تو اصل لیول پلینگ فیلڈ تو یہی ہوگی کہ جو کرپشن میں ملوث ہے, جس کے اوپر الزامات لگے ہیں اسٹیٹ سے ٹکرانے کے, اور ان پہ سائبر کا الزام ہے, ان پر دیگر اس قسم کے الزامات ہیں, تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, لیکن مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا. یہ بہت زیادہ ایک مبالغہ آرائی ہوگی کہ یہ سمجھا جائے کہ جی نواز شریف صاحب کو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی جماعت کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے ماشاءاللہ, پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی کوریج ہو رہی ہے جس طرح سے, اور جس طرح سے ان کے لیے چیزیں ہو رہی, تو میں نہیں سمجھتا. سر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں الیکشنز میں بھی لیول کسی ایک کو ہی ملتی ہے پوری طرح, جی ایک کو ملتی, لیکن آپ نے بڑی زبردست بات کی, وہ یہ کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں اصل بات ہوتی ہے عوامی پذیرائی کی.
اگر عوامی پذیرائی نہیں ہوتی تو پھر میرے خیال میں جو فیصلہ ساز ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم بہت غیر مقبول شخص کو لے کر آ جاتے ہیں، طاقت میں لے کر آ جاتے ہیں، تو پاکستان کا جو خواب ہے کہ جی ایک مستحکم پاکستان ہو، اس میں سیاسی مہازرائی نہ ہو رہی ہو، وہ چیز پوری نہیں ہوگی۔ اگر الیکشن صورتحال آپ کے سامنے کیا لگتا ہے کہ جو بیانیے کی آپ نے بات کی، پھر یہ ترقی، خوشحالی اور امید پاکستان کا بیانیہ لے کے ہی آگے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور وہ جو 16 ماہ کی بھائی کی کارکردگی ہے وہ عوام کے ذہنوں سے مائنس ہو جائے گی، لوگ نہیں پوچھیں گے اس کے بارے میں، بھول جائیں گے؟ سر میرے خیال میں عوام کی جو یادداشت ہے وہ گولڈ فش والی نہیں ہوتی کہ اتنی جلدی بھول جاتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں نا، جب آپ بتاتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے دور میں ڈالر 105 روپے کا تھا، پھر کوئی کہے گا جی ان کے مشرف صاحب کے دور میں تو 60 روپے کا ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے کچھ اور ہوا کرتا تھا، تو یہ کوئی تقابل بنتا نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کس طرح سے کریں گے، وہ معجزہ آپ کیسے دکھائیں گے، کیونکہ آج جو آپ بجلی کے بل دے رہی ہیں 50 روپے سے زیادہ پر یونٹ، اس کی جو جڑیں ہیں وہ ان فلاٹ قسم کے جو کہتے ہیں اس کی انرجی پالیسی لائی گئی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، دراصل بجلی کے سر وہ آپ سنیے گا، وہ مینار پاکستان میاں محمد نواز شریف نون لیگ یہ کہہ رہی ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب، سر پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں اور ان کے لیے میدان جو ہے وہ صاف کر دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ نون لیگ کی توقعات کے مطابق ہی ہوگا؟ میں ماشاءاللہ وہ ڈھیل ساری آپ کا بھی میں نے انٹرو سنا اور بڑا اچھا فکرہ تھا، وہ یاد دہانی یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو ہم یاد کرا دیتے ہیں۔ جو لوگ کہ جو میڈیا ہے اس کا کام یہی ہے کہ وہ یاد کرائے۔ وہ جب عامر ضیاء صاحب فلو میں بول رہے تھے تو انہوں نے کہا ہاں پی ٹی آئی پہ بھی بات ہونی تو چاہیے، 9 مئی نہیں کرنا چاہیے تھا، بات تو سب پہ ہی ہونی چاہیے نا، بالکل، کیونکہ جن لوگوں نے دودھ شہد کی نہریں بہانی تھی 100 دن میں، میڈیا کو پابند کیا گیا، پھر 6 مہینے میں، پھر 1 سال میں کہ کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ یاد دہانی کراؤں کہ ذل سبحانی کا اس وقت حکم یہی تھا کہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی، کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ 1 پیج تھا اسٹیبلشمنٹ کا، عدلیہ کا، اور وہ جو پاکستان کے اندر پہلی دفعہ نئی لیگل جورسپروڈنس ایک شخص کے لیے بنائی گئی تھی کہ پاناما سے اقامہ نکال کے سزا بھی دینی ہے۔ پھر فرمائش تھی ایک خان صاحب کی جو آج کل وہ نیکسٹ ٹاپ اڈیالہ میں موجود ہیں، جہاں پہ وہ کہتے تھے ان عشرت قدوں میں سے میں ان کے اے سی اتاروں گا، وہ وہاں پہنچے ہیں مکافات عمل کے نتیجے میں، اور وہ سب چیزیں کہتے تھے کہ ہم نے تو یہ کر دینا ہے، ہم یہ ایس او ایز 6 مہینے میں بالکل برابر کر دیں گے اور زیرو کر دیں گے جو پاکستان کے یہ خسارے ہیں اربوں روپے کے، اور یہ لوٹ مار کی دکان۔ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی برگیڈ تیار کی گئی تھی کہ یہ نواز شریف، یہ زرداری، یہ چور، یہ کرپٹ، اور پھر پوری عدلیہ، فوج، اسٹیبلشمنٹ لگ کے میڈیا سمیت۔ آپ کو پتہ نا ایک دور 14 میں شروع ہوا تھا کہ کنٹینر پہ آپ نے کنٹینر کا بندہ دکھانا ہے، نیچے نہیں دکھانے۔ وہاں سے شروع ہوا تھا، ایک وزیر اعظم بنا تھا نواز شریف، جس کو ملی تھی دہشت گردی اور 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ جب وہ جا رہا تھا عدلیہ کے رحم و کرم سے ہو کے باقی کرم فرماؤں کی فرمائشوں پہ اور خواہشوں پہ، اس نے بجلی بھی دے دی تھی، اس نے دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ کر دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت کی گئیں جب دھرنے اس کے اوپر چڑھائے گئے، اور جب اس نے ایک غیر مقبول فیصلہ کیا کہ مجھے چیزیں سموتھ کرنے کے لیے اگر اس ملک میں مجھے انرجی لانی ہے تو ریٹ بھی بڑھانے ہوں گے، بات بھی کرنی ہوگی کہ دہشت گردی والے ملک میں کوئی ملک سرمایہ کاری نہیں کرتا، اور سی پیک آپ لے کے آتے ہیں، سی پیک کا پریزیڈنٹ آتا ہے چائنا کا، آپ اسے راستہ نہیں دیتے۔ اب ہر چیز ایک نہیں 10 ایک منٹ تھوڑا سا ایک منٹ مجھے تھوڑی سی آپ بات کرنے دیں، لیکن میں ذرا تھوڑی خوشی کی اظہار اپنا کر لوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بیچ میں یہ بات کی ہے۔ سر دیکھیں وہ جو 3.5 سال کا ذکر ہے نا، وہ ضرور آگے سوالوں میں نے آپ لوگوں سے ہی بات کرنی تھی، لیکن وہ نہیں اچھا تھا، وہ بہت برا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آگے جو 16 ماہ تھے بھئی اس میں وہ اس سے زیادہ مزید خرابی ہوئی ہے یا بہتری کی طرف ہم گئے ہیں، اس کا تو پوچھا جائے گا نا سر۔ میں پارس اگر تھوڑے سے حوصلے سے سن لیتی تو 3.5 سال پہ بھی مجھے آنا ہے، جب میں 18 تک آؤں گا، جب جائیں گے سر آپ بھی شباب ٹائم کم ہوتا ہے نا، سب کو موقع نہیں، میں نے 20 منٹ ایک منترا سنا ہے، مجھے 2 منٹ برداشت کر لیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علی ظفر صاحب ایک نگران کیبنٹ میں وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی نے پھر سینیٹر بنایا ان کو، وہ نگران وزیر اطلاعات تھے۔ وہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ یہ اب آپ کو اور مجھے، میں کئی لوگوں کے نام گنوا سکتا ہوں، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، یہ پاکستان کوئی نیا مارز وجود میں نہیں آ رہا۔ یہاں پہ جس شخص نے ہمالیہ کی بلندی کے اخلاقی دعوے کیے تھے وہ ایک تھا، اس کا نام عمران خان تھا، اور اس نے سب سے زیادہ
जिसने अमल नहीं किया अपने किसी वादे पे, दावे पे, और वो हर चीज को कहता था मैं फौज बाजवा साहब बहुत ही बुरा करके गए। वो फिर जब फारिग हुए तो हर चीज फौज करती थी, हर चीज फौज करती थी। फिर 3.5 साल पे आ गए, फिर उन्होंने सारे काम ठीक कर लिए। बिल्कुल जाहिर है वो जो रेट था पेट्रोल का वो तो 150 थी, किया ही नहीं था, वो तो बल्कि 49 रुपए कर दिया था। वो बिजली जो रेट कम किए थे, मेरे लिहाज से आवाम को समझाने का दें, एक वजीर आजम को मिले जहां IMF के साथ आप, मैं 16 महीने पे आ रहा हूँ, मैं आपकी ख्वाहिश पे 16 महीने पे आ रहा हूँ, अगर मुझे आ जाने दें ताकि आपको वो भी मिल जाए ना बयानिया पूरा। जब आप IMF के साथ मुआहिदा तोड़ते हैं तो इसका मतलब है दुनिया के साथ तोड़ते हैं। आपने एक शख्स जो वजीर आजम था वो पाकिस्तान का था, मुआहिदा किया था पाकिस्तान ने जी। तो अगर वो मुआहिदा तोड़ा तो पाकिस्तान ने तोड़ा। उस वक्त वो बेशक मुझे और आपको, मैं भी हमेशा कहता रहा, डार साहब को तकब्बुर की सजा मिली, शहबाज साहब ने क्या किया 16 महीने पे, कोई बंदा उसको कह ही नहीं सकता अच्छी बात है, लेकिन डिफॉल्ट को पाकिस्तान से बचाया शहबाज। तो अवाम तो डिफॉल्ट हो गई ना। अगर ये बात देख ली जाए, हो गई, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरह 3.5 साल और 9.5 साल पे PTI के हमदर्द, उनके रहनुमा बात नहीं करते कि हमने क्या 150 डैम दे दिए थे, क्या सवाल अपनी जगह पे है कि 16 माह इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद, सर 16 माह इक़्तिदार एंजॉय करने के बाद ये नून लीग वाले शहबाज शरीफ के दौर को डिसोन कर रहे हैं, ये ओन करने को तैयार नहीं है। अब क्या ये समझते हैं कि अवाम भी भूल जाएगी? मैं यही बात कर रहा हूँ। अभी 16 महीने पे तो मैं आया ही नहीं, मुझे बात तो कर लेने दें। अगले हफ्ते तक आ जाइएगा अगले प्रोग्राम में। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा, अगर आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई कि आप बतौर हुकूमत जानबूझ के गलत बयानी करते हैं, मुआहिदा तोड़ते हैं और ढिठाई से कहते हैं मैंने तो ये कर दिया था, मैंने तो ये कर दिया था। आपकी मकबूलियत भी बन गई, आपने साइफर भी बेच लिया, उसी में आपको साइफर के सवालात के जवाब थोड़ा सा यहाँ से आगे चलें जरा, पूरा नैरेटिव आ गया हमें समझ। अब इसीलिए वो लोग कहते हैं हमने 17-18 पे बात करनी है, जिसका नाम PMLN है, वो नहीं करेगी बात। आप याद दहानी कराएं कि सवाल है जब आ रहे हैं 21 तारीख को जब आप आएंगे तो आप क्या नया नैरेटिव देंगे, हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, ये 6 दिन की बात रह गई है, उनकी अगर तकरीर होनी है और उससे 2 दिन पहले हाई कोर्ट से फैसला हो जाएगा कि उनको जमानत मिल रही है या नहीं मिल रही है। सर आपके ख्याल कन्विक्टेड और जो मफरूर शख्सियत की जमानत कबल गिरफ्तारी से मुतालिक क्या कहता है, ये और बता दें जरा। देखें, मैं करता हूं हालात पे तज्जिया। कानून आपको बहुत बंदे बताने वाले हमारे साथी दोस्त सब मिल जाएंगे। क्या कभी किसी कन्विक्टेड को जमानत दे के विफाकी काबीना रो के ECL से निकालती है? निकाला? बस सारे नए प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं ना। ठीक है, एक मिनट, ये इसीलिए हो रहे हैं कि पहले नई प्रेसिडेंट करके सजाएं दी, पनामा से अकामा निकाल के, ठीक है सर। फिर वो झूठ जो फैलाया गया वो समेटा ही नहीं जा रहा आज तक। यही तो मजे की बात है, यही तो नया पाकिस्तान बना रहा है। ठीक, सईद काजी साहब नहीं सब आपकी तरफ आते हैं, जरा वो चाह रहे थे कि पूरा वो अपना बता दें तमाम सवालों के जवाब जो आमिर जिया साहब ने भी उठाए और जो मैं भी उनसे सवाल कर रही थी। सईद काजी साहब, ये मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर 2018 से पहले वाली कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट लेना चाहती है। आपको भी लगता है कि 16 माह की कारकर्दगी अवाम इनकी भूल गई होगी? चूंकि हमने तो यही देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सब कुछ इन 16 माह में भी मियाँ साहब से पूछ कर ही कर रहे थे। सर वो अक्सर लंदन जाके मुकीम होते थे मुशावरत के लिए। तो अब कौन सा ऐसा दिमाग और होगा सर जो कि इस वक्त महंगाई 28-27% है उसको दोबारा 4% पे ले आएगा, जो 300 रुपए पेट्रोल है उसको 150 पे ले आएगा, जो 140 रुपए आटा है उसको 40 पे ले आएगा सर, और जो बिजली का यूनिट 50 रुपए का है उसको 9 या 10 पे ले आएगा। देखें, एक तो मैं बता दूं 38.8% इस हफ्ते की इन्फ्लेशन है जी। दूसरी मैं बात ये बताऊं कि कासिम के अबू की नौकरी शुरू हुई थी 2018 में, 3.5 साल नौकरी हुई, और वो जो बाकी हैं उन्होंने 1981 में ये मुलाजमत शुरू की थी। पाकिस्तान 2018 में नहीं बना था, और 1977 से पाकिस्तान की मैशत की लिक्विडेशन का आगाज हुआ, जिसमें 2 नंबर प्राइवेटाइजेशन, बैंक खरीदे अपने फ्रंट मैनों के जरिए, 2 नंबर बिजली के मुआहदे 1994 में किए, पहले पीपल्स पार्टी ने, फिर इन्होंने किए। जब हमने इनसे कहा कि यार ये जरा मुआहदे बाहर निकालो, ये जो हम तुम्हारी किक बैक की किस्त रोजाना बिजली के बिल में देते हैं ये तो हमें बताओ, और ये 50 साल में जो तुमने माशी सुपर पावर बनाई है
یہ 3.5 سالوں میں برباد ہوا ہے. اور یہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار میرا تھا, اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کا تھا. ادھر سے مفتاح اسماعیل کہتا ہے 50 روپے پیٹرول بڑھا کے پاکستان بچ گیا. میں کہوں کس جگہ تے رہائش پذیر ہے پاکستان؟ 24 کروڑوں کا بھرکس نکال کے پاکستان, ان کا پاکستان ہے اشرافیہ کا. خان وہ معاہدہ نہ توڑتے IMF کا تو بہتر ہوتے پاکستان جی, نہ توڑتے اٹ از ارریلیونٹ. یہ ویسے ہی بس ٹھیک ہے, فار دی سیک آف آرگیومنٹ آپ کہتے ہیں. کیا توڑنا تھا؟ عمران خان کو 22 معاہدے ملے تھے جو انہوں نے مل جل کے کیے تھے. کیسے توڑ سکتا تھا جس دلدل میں وہ ڈبو کے گئے ہوئے تھے؟ اور یہ ہمارے تنخواہ ہم سے لیتے تھے, کام IMF اور ورلڈ بینک کا کرتے تھے. یا میاں 1992 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ بنایا, 3-4 فیملیوں کو جو ہے بلیک, ان کی بلیک منی کو تحفظ دیا. یہ کیا اسحاق ڈار نے. بتائیں قوم کو آ کے کہ 1992 کا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ کیا تھا. عمران خان ایک نالائق آدمی تھے, 3.5 سال نالائق حکومت ہوئی. 3.5 سال کی نالائکی میں آپ کی 50 سال کے جرائم, اس ملک پر معاشی دہشت گردی, عوام پر معاشی حملے, یہ نہیں چھپ سکتے. اینڈ بائی دا وے یہ کتنا بڑا ایونٹ جو 21 کو ہو رہا ہے, نان ایونٹ. پتہ نہیں کیوں ہم اتنا ایئر ٹائم دے رہے ہیں. وہ ادھر ہی ہیں سارے. یہ 1977 سے آئے ہوئے ہیں ضیاء الحق کے ساتھ. یہ وہی ہیں جو اس 2 نمبر بیٹھے تھے اس اسمبلی میں, جس میں, اور پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ جی باہر بھیج دیا تھا. وہ تو خواجہ آصف نے بتا دیا کہ بھائی ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں. یہ ندیم ملک کے پروگرام میں کہا یا کسی کے پروگرام میں کہا, وہ ڈیل ہوئی آپ کی اس کے ساتھ, باجوہ صاحب کے ساتھ آپ باہر نکل گئے. تو یار کس کو ہم الو بنا رہے ہیں؟ اور اب یہ حالت ہے کہ یہ آخری دموں پہ ہے. آج میں آپ کو 2-4 فگر بتاتا ہوں. 7.5 ارب ڈالر کی تو آج پاکستان بزنس کونسل نے بتایا ہے کہ یہ پیارے ہمارے سیاستدان پلس بزنس مین, یہ 7.5 بلین ڈالر کی انڈر انویسٹنگ کی ہے انہوں نے. یہ سب چور چکے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. 40 بلین ڈالر کی چوری میں بتاتا ہوں. 17 بلین ڈالر کی چوری سالانہ UNDP کہتا ہے. 23 بلین ڈالر کی کل UK کی ایک بتایا کہ یہ ہم ان کو پال رہے ہیں. ان میں عمران خان بھی ہے, ان میں سلطان خان بھی ہے. حالات کے بارے میں بھی بتا دیں کہ اس وقت جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ -1 یا -2 جو کہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں 4تھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے. سر وہ ذرا اجازت نامہ دیکھیں جو کمشنر صاحب نے دیا ہے. دیکھیں وہ اجازت نامہ یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. یہ نعرہ بھی نہیں لگے گا, خلاف بھی نہیں بولو گے, اس کے خلاف بھی نہیں بولو گے. یہ اگر پروجیکٹ عمران خان 3.5 سال چلا, یہ 2 مہینے نہیں چلنا انہوں نے, کیونکہ پھر انہوں نے پھر بم کو لت مارنی ہے. مگر بات یہ ہے کہ اب ملک کہاں پہنچ گیا ہے, جسے کہتے ہیں نا چکنز ہیو کم ہوم ٹو روسٹ. اب ہم یہ للے تللے, یہ جو اشرافیہ جس کو ہم کھلا کے جو ہے بھکاری بن چکے ہیں, یہ سب پھر سارے نوسرباز اوپر ہمارے آ جاتے ہیں. میں 40 بلین ڈالر ایک ملک جو ہے ان کو کھلا رہا ہے, اور اس کے بعد ہم ایک بیگنگ باؤل لیتے ہیں اور ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا. اچھا وہ کہنا جی دیکھو نا 7ویں منزل تو ڈگے ہے, مر گیا, اللہ کی آنکھ بچ گئی ہے. یار کس کو آپ الو بنا رہے ہیں؟ یا میں نے بھی رہنا ہے, ان میرے دونوں دوستوں کے بچوں نے بھی رہنا ہے, یا ان کے بچوں نے رہنا ہے, جنہیں دے سارے بچے ہی لائق پیدا ہوتے ہیں. کب کو ہاتھ لگاتے ہیں سونے کا ہو جاتا ہے. جو ملک چلا رہے ہیں وہ ٹکے ٹوکری ہو گیا, جو اپنے کاروبار چلائے بل گیٹ شرما جاتا ہے. چلیں ڈیفالٹ سے تو بچ گیا نا. بریک لے لوں ذرا, بریک کے بعد آگے مزید ایشوز کو بھی شامل کریں گے, بات ان پہ بھی کرنی ہے. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. عامر ضیاء صاحب, یہ قیدی نمبر 804 یا قیدی نمبر 943 کی جیل سے بڑی متضاد خبریں آ رہی ہیں. سر, قیدی کہتا یہ ہے کہ میں ملک سے باہر جانے کا کہنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, لیکن جو قیدی کے مخالفین ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب ڈیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سر آپ کے خیال میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہمارے پاس تو کوئی ذرائع نہیں کہ ہمارے پاس ایک طرف PTI کا موقف ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ موقف ان کے مخالفین کا ہے. لیکن جو ایک تاثر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ ہماری یہ جو سیاست ہے اس میں ہر جو سیاسی جماعت ہے وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اس کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں, اور اس میں PTI نے بھی اپنے حوالے سے اس کی کوشش کی ہے ماضی کے اندر, اور ہو سکتا ہے کہ کوشش جاری ہو ساری ہو. لیکن یہ جو لوگوں کو تھا کہ اگر سابق وزیر اعظم جب جیل میں جائیں گے عمران خان صاحب تو فوری طور پہ کولیپس کر جائیں گے ایک دم, مطلب ہے تو جو وہاں سے انڈیکیشن آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جی وہ ڈٹے ہوئے ہیں بڑی, مطلب ہے, اور اس طرح سے جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ ایک دم ٹوٹ جائیں گے, ایک طرح سے بکھر جائیں گے, کیونکہ جیل سخت چیز ہوتی ہے. اور جو ان کا ماضی رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے مطلب ہے کہ بطور
ایک اسپورٹس مین کے, سوشل ورکر کے اور ہائی سوسائٹی کے ممبر کے, جو انہوں نے زندگی گزاری ہے, تو لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس کو برداشت کر سکیں گے, اور لوگ دنوں کی, ہفتوں کی بات کر رہے تھے. اب دیکھیں مہینے سے اوپر تو ہو چکا ہے اس بات کو. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو اس وقت سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ کوئی وے آؤٹ نکلنا چاہیے. ہماری سیاست جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے, اور اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ریوالونگ ڈور کے اندر کبھی ایک آدمی کو لایا جاتا ہے, پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے, پھر دوبارہ لے کر آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ایشوز کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہو رہی کہ جی پولیٹیکل پارٹیز میں انٹرنل الیکشن ہونے چاہیے, جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں ان کے اوپر بالکل بند ہونے چاہیے سیاست کے اور پبلک ریپرزنٹیشن کے اندر, اور کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی کا ہو. اور یہ سب سے بڑی ضروری بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے آپ جو ہے قانون کو بدل دیتے ہیں, تبدیل کر دیتے ہیں, نیب لاز میں تبدیلی آ جاتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ تسلسل بنی ہوئی ہے, وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کا, وہ چیلنج کرنا چاہتی ہے ان قوانین کو جو ابھی سپریم کورٹ نے سپٹمبر میں ان کو ختم کیا تھا, نیب لاز کو اسکریپ کیا تھا, وہ اس کو چیلنج کر رہی ہے. کیوں کری؟ ایک ایسی اسمبلی نے بنایا کہ جو نامکمل اسمبلی تھی, نامکمل قومی اسمبلی نے وہ قانون سازی کی جو چند لوگوں کے فائدے کے لیے کی گئی. تو اگر اس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ کنٹینیویشن ہے, تو لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر سے, عدلیہ پہ سے, سب پہ مجبور ہوگا. تو اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اب ذات سے بلند ہو کے سوچنا ہے. آپ جو پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ کافی عرصے جیل میں رہے, اور ابھی جتنا بھی عرصہ انہوں نے گزارا ہے, اور ان کے جو مخالفین تھے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن سر آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بے شک اس وقت بھی عمران خان کا مورال تو ہائی ہوگا, لیکن وہ مایوس بہت زیادہ ہیں, چونکہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ان کی توقعات تھیں, جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لوگ ان کے اپنے ان توقعات پہ پورے نہیں اترے. آپ نے دیکھا علیمہ خان نے بھی کہا نا کہ عمران خان صدر عارف الوی سے بھی بڑے مایوس ہیں. تو سر اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے, ان میں سے کئی لوگوں نے یہ بات بھی کی نا کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے اندر ایوان صدر بھی شامل تھا. تو اس کی کیا حقیقت تھی؟ کیا عارف الوی صاحب نے بھی کمپرومائز کر لیا, یا جتنا کر سکتے تھے بس کر لیا, اس سے آگے ان کے بس کی بات نہیں تھی؟ دیکھیں یہاں پر تو مایوس ہونا ایک فطری سی بات ہے نا, کہ ان کی پارٹی جس طرح سے تاش کے ہاؤس آف کارڈز کی طرح سے بکھری ہے, اور جو بھی سورما تھا. اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ جو لوگ ہارڈ لائنر تھے پی ٹی آئی میں, جو کہ ان کو مشورے دیا کرتے تھے کہ آپ تصادم کی راہ جائیں اور کمپرومائز نہ کریں, وہ سب سے پہلے بھاگنے والوں میں تھے. ٹھیک ہے نا, جو لوگ جو مشورے دیا کرتے تھے. پھر ظاہر ہے کہ جیسے وہ اسد عمر جیسے لوگ, ان کا کہنا تھا کہ جی ہم کسی انقلابی پارٹی میں تو نہیں آئے تھے, ہمیں تو کوئی چے گیورا نہیں بننا, ہمیں ماؤ سے تنگ نہیں بننا, ہم تو ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں تھے. تو وہ چیزیں ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس پریشر کو, اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے. سمجھ میں آتے, وہ دباؤ بہت زیادہ تھا اور ہر سطح کے اوپر تھا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ ان کی پارٹی ختم ہوئی ہے, پارٹی کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. لیکن میرے خیال میں ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اپنی جگہ پر قائم ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کو آرٹیکولیٹ ہونے کی جگہ نہ ملے, ان کے کینڈیڈیٹ نہ ہوں, وہ لوگ جو ہے اس دن الیکشن ڈے کو مینج نہ کر سکیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک ان کے جو وہ ہیں نا پیچھے چلنے والے لوگ, جو ان کے سپورٹرز ہیں, وہ میرے خیال میں اسی طرح سے انٹیکٹ. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے شریف خاندان کے اوپر. اصل مسئلہ یہ کہ عمران کی مقبولیت کی وجہ ہے وہ یہ بھی کہ لوگ ان سے بہت زیادہ نالاں ہیں, جو ماضی کے ان کو 40 سال لوگوں نے دیکھا ہے ہمارے یہاں جمہوری سیاست. عامر الیاس رانا صاحب, عامر صاحب اب آپ اس بات سے تو لگ یہی رہا تھا کہ اتفاق نہیں کرتے کہ میاں صاحب کسی ڈیل کے یا سمجھوتے کے تحت واپس آ رہے ہیں, لیکن سر آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کا جو جیل سے پیغام آیا ہے, جو ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوا ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان جیل میں کوئی دباؤ کا شکار ہیں, یا پھر وہ اس وقت کسی سمجھوتے کے موڈ میں ہیں؟ اللہ کرے کہ عمران خان اکیلے ہی کسی بھی سمجھوتے کے بغیر سیاست کریں, یہ بہت اچھی بات ہوگی. ظاہر ہے نواز ہمارے یہاں سیاستدان نہیں کر سکتے, کوئی بھی ہوتا ہے. کسی ایک سیاستدان کو تو کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہمارے دوست خوش تو ہو نا, کہ کوئی تو ایک ہے جو جناب کسی ریکروٹ سینٹر سے نہیں آیا, وہ باہروں باہر آیا, اسے کسی نے پیار نہیں کیا, پپیا جفیاں نہیں کی, اسے سرتا پا نیب کا چیئرمین نہیں ملا تھا. چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور سرتا پا چیئرمین مل کے ان چوروں کو پکڑ رہے تھے 3.5 سال, کڑکی لگائی ہوئی تھی کہ جی ان سب کو ہم نے ٹھیک کر دینا ہے, یہ چور تھے, ان کو ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے 77 سے لے کے اب تک چوریاں ہی کی ہیں, مطلب کمال ہو گیا جی. 1992 میں وہ ایکٹ آیا. آپ کو میں چھوٹا سا ایکٹ بتاتا ہوں. شاہد خاقان عباسی نے ایمنسٹی دی اور خان صاحب کی تقریریں تھی, آتے ہی سیدھا کر دوں گا, لٹکا دوں گا چوروں کو, فلانے کو, اور 2 دفعہ ایمنسٹی دی. آپ کو پتا ہے جب وہ حکومت میں آئے ان کے پاس IMF کی کوئی شرط نہیں تھی,
کیونکہ IMF کا معاہدہ نواز شریف ختم کر کے گئے ہوئے تھے. وہ آ کے وہ جو ڈالر 200 اس کے منہ پہ مارے گی, 100 اس کے منہ پہ مارے گی, وہ مارتے لوگوں پہ لا کے انہی اوورسیز پاکستانیوں سے لاتے, سب جگہوں پہ کرتے تو بہت اچھی بات ہوتی. اگر یہ تھوڑی سی بزدار پناہ محمود پناہ نہ کرتے اور یہ کوئی بقول ان کے کہ میرے پاس بہترین ٹیم ہے, دنیا کے بیسٹ کھلاڑی ہیں, یہ لگاتے تو پچھلوں کو کوئی یاد کرتا نہیں کرتا. اچھا یہ بھی فرمایا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ خواجہ آصف نے کہا ہم نے ایکسٹینشن دی, ہمیں باہر بھیج دیا. اگر میں تاریخ بتا دوں, جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن اگست 2019 میں ملی تھی, اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا. نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں کیس ٹیک اپ ہونے سے پہلے لندن جا چکے تھے, اور پاکستان کا الحمدللہ واحد رپورٹر ہوں جس نے یہ اس وقت خبر دی تھی. سب پلیٹلس بیچ رہے تھے, جس نے کہا تھا کہ مجھے ایک فون آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اڑن کھٹولا آئے گا اور نواز شریف کو لے جائے گا. وہی اڑن کھٹولا دیکھ کے خان صاحب کے دماغ معاف ہو گیا تھا, حالانکہ وہ کیبنٹ میں ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے. کورونا پٹنا چل رہا تھا, نہ دو اجازت دو فلانا کرو. بھائی جنہوں نے بھیجنا تھا, جنہوں نے سارا سسٹم لگایا تھا, انہوں نے بھیج دیا. ان کو اپنا نہیں پتا تھا کہ آصف سعید کھوسا, قاضی صاحب کا چھوٹا سا اس میں حصہ ہے نام والا سعید والا, انہوں نے اچانک ڈیل چھیڑ دی ایکسٹینشن کی. اور آپ کو پتا ہے پتہ نہیں کس طرح سے وہ اجازت بچائی کہ جی 6 مہینے میں قانون سازی کر لیں. اور انہوں نے جب رپورٹروں کو بلایا اور بات کی سپریم کورٹ کے, بعد میں یہ وضاحت آئی کہ یہ تو آف دی ریکارڈ تھی, انہوں نے پریزیڈنسی کی طرف اشارہ کیا بلڈنگ کا, وہاں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کہ مجھے تو اس بلڈنگ کا کہا گیا تھا. یہ تھے ہمارے منصف, یہ تھے ہم سب لوگ کہ کن کن کے نام لے رہے ہیں, ایسے ایسے مطلب پیارے لوگ, سہانے لوگ. میں تو یہ اب کس کس چیز کی وضاحت کروں کہ ہم سچ اور جھوٹ میں کیا تمیز کریں گے کہ ہم نے کیسے کیسے ہیرے بنا کے ڈھونڈ کے لائے. ایک کے پاس تو کریڈٹ ہے, نواز شریف کے پاس تو بہت ایک چیز اور بتا دیں, یہ جو تباہی 3 سال میں, یہ 75 سال میں نہیں ہوئی تھی, یہ 75 سال میں نہیں ہوئی تھی, یہ تو 40 سال کا ڈھونڈ رہے ہیں نا. میں 75 کہہ رہا ہوں. ٹھیک, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں عامر الیاس رانا صاحب کی جو -2 کی بات ہو رہی ہے, مطلب ایک نہیں دو مائنس انصار عباسی صاحب کی جو رپورٹ ہے. اچھا دیکھیں جی انصار صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, 2 نہیں 5 ہو جائیں. اس ملک کو راستہ ملنا چاہیے آگے نکلنے کا. نواز شریف کا ہی سوچ رہے ہیں نا, نواز شریف کا فیصلہ پہلے تو آپ کو 2 دن میں ہائی کورٹ سے مل جائے گا کہ انہیں ضمانت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. نواز شریف الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے. نواز شریف کی پارٹی نے 2018 میں نواز شریف کے بغیر الیکشن لڑا, جیتا, پھر RTS بنایا, پھر پنجاب میں حکومت نہیں بنانے دی, ہرا دیا. بہرحال جو طرز عمل ہے اس وقت میاں محمد حافظ جس طرح ملکوں کے دوروں پہ نکلے میں لگتا تو نہیں, آ کے جیل جائیں گے, لگتا ہے جلسہ ہی کریں گے اور اس کے بعد جا کے مرا جائیں گے. تو 25 مئی کر دو, 9 مئی کر دو, اگر میں نہیں ہوں حملے کر دو اسٹیٹ پہ. نواز شریف اس طرح کا آدمی نہیں ہے. سزائیں ملی ہیں, یہیں بیٹھ کے سیاست کی اور سیاست سے راستہ بنایا. سعید قاضی صاحب آپ ڈیل کہہ دیں, جو مرضی کہیں, سیاست راستہ بنانے کا کام ہے. جی سعید قاضی صاحب ذرا اس پہ بھی دوسری بات یہ سر, یہ پاکستان کی سیاست میں یہ متس کا جو کھیل ہے یہ تو شروع سے ہی چل رہا ہے نا. یہاں پہ کوئی پلس ہوتا ہے, پھر اس کو مائنس کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو مائنس کرنے کے لیے کسی اور کو پلس کیا جاتا ہے, اور پھر جس کو پلس کیا جاتا ہے پھر اس کو مائنس کرنے کے لیے کام شروع کر دیا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلس مائنس کا کھیل جو ہے وہ منطقی انجام تک جا رہا ہے یا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا کبھی نہیں ہوگا ایسا؟ دیکھیں وہ تو ایک افسوسناک کھیل ہے, مگر ہم کھیل کیا کر رہے ہیں. او بھائی آصف سعید کھوسا صاحب نے غلط فیصلے کیے, تو سعید قاضی نے جو غلط فیصلے کیے تھے, سعید قاضی کا غلط فیصلہ جمع, میں اپنی ذاتی گھٹیا مثال دے رہا ہوں, اور جمع آصف سعید کھوسا صاحب کا فیصلہ برابر 0. عمران خان نے معیشت میں چبلیں ماری اور جو ہماری چبلیں تھیں وہ 0 ہو گئی. یہ کیا, واٹ از دس ڈسکورس؟ انہیں کیا تسی کون ہوندے ہو, کہتے جی میں سید ہونا, تے نال کون ہے تیرے, کہنا یہ بھی براسی ہے. بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ wrong is wrong whether I do whether anybody else commits it. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ تم نے مل, اور ذمہ داری تمہاری اس لیے زیادہ ہے, یہ تو 3.5 سال کے لیے آیا تھا. اب انہوں نے 1992 کے پروٹیکشن کیا تھا پتہ ہے آپ کو کیا تھا, کہ حوالے کے ذریعے پیسے باہر بھیجو, no question would be asked اگر ڈالر اندر آتے ہیں. اس کے ذریعے ڈاکٹر اشفاق حسن خان, ڈاکٹر اکرام الحق, تمام انڈیپینڈنٹ جو کسی پارٹی کے نہیں ہیں, پاکستان میں بلیک منی کا جو افریت بنا وہ اس قانون سے بنا, اس کا جواب دیں قوم کو آ کے. اور آج ہم ٹکے کے لیے جو ہے ذلیل ہوتے پھرتے ہیں $2 کے لیے ہر جگہ پہ, اور واردات پھر بھی جاری ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں جو سب سے خوبصورت بات کی عامر الیاس رانا نے, کہ خدا کا واسطہ سارے مائنس کر دو اور اس ملک کو چلاؤ, میرے بچوں کا کوئی مستقبل ہو, عامر الیاس رانا کے بچوں کا ہو, میرے بچوں کا ہو. کس ملک میں چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں جن میں صرف ان کے بچے پلیں گے؟
نہیں وہ بھی باہر ڈو وی ڈیزرو, یہ ہمارے حکمران ہیں جی کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تو میرا بچہ تو سی ایم بنے گا. اور کیوں بھائی 25,000 کی نوکری تو لے کے بخا پہلے میں جا کے جاب مارکیٹ میں جاؤ اپنا من لگواؤ. الیاس رانا سے پوچھیں, مجھ سے پوچھیں, عامر ریاض سے پوچھیں کہ ہم اس مشقت کی منڈی میں جہاں کام کرتے ہیں وہاں گزرتی کیا ہے ہمارے ساتھ 2, 4, 5 لاکھ 3 لاکھ یا 5,000 کی تنخواہ لینے کے لیے. یہ سونے کا چمچہ لیتے ہیں, آتے ہیں, اس کے بعد مال باہر لے جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے اسحاق ڈار صاحب جو بچے وہ تو ماشاءاللہ اتنے لائق تو بل گیٹ صاحب بھی نہیں ہے, ادھر ان کا کاروبار بھی چل رہا ہے. اس ملک کے 65% یوتھ ذلیل و خوار ہو رہی ہے. ڈگریاں لے جن کے پاس پیسے ہیں وہ ڈگریاں لے کے باہر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں, بہتری اور آگے بڑھنے کی بڑی اچھی جو بات ہو رہی ہے. سعید قاضی صاحب یہ بتائیے, مر رہے ہیں جنوری 2024 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو, یا ابھی بھی خدشہ ہے کہ ان کو ڈیلے کر دیا جائے گا تاکہ ملک کے حالات تو بہتر ہو سکے نا؟ میں نہیں سمجھتا اتنی انسرٹنٹی ہے, میں یہ بھی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, لیکن جب میں وہ اتریں گے تو میں پھر کہوں گا کہ آ گئے نہیں. کیوں یقین نہیں ہے کہ اتریں گے؟ کیا جہاز مڑ سکتے؟ ابھی تک یقین نہیں آ رہا آپ کو, اور کیسے یقین آئے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس نے برٹش کہا تھا نا, اس نے پرائم منسٹر نے کہ a week is a very long time in politics. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں نا, اب میں تو حیران رہ گیا. وہ ذرا چلائیں یہاں پہ کہ ان کو کون سی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ اجازت ملی ہے جلسے کی, ہاتھ پیر باندھ کے. اور میاں صاحب جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنے ہاتھ جلسے کی اجازت تو مل گئی نا, وہ پی ٹی آئی رو رہی ہے کہ کی اجازت بھی نہیں مل رہی. انہوں نے لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت مانگی تھی, وہ بھی نہیں دی گئی. عامر ضیاء صاحب ذرا لاسٹ کامنٹ اس پہ کر دیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سعید قاضی صاحب کہ اکثر تجزیہ کار ہمارے یہاں کہہ رہے تھے کہ جس دن میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے یا ان کے آنے کا پلان پکا ہوگا, اس دن ملک میں پتہ چل جائے گا کہ الیکشنز ہونے والے ہیں. 1 ہفتے میں آ رہے ہیں سر, وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جنوری 2024 میں الیکشنز بھی ہو جائیں گے آخری ہفتے میں؟ دیکھیں جو انڈیکیشنز مل رہی ہیں آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے اور دیگر اداروں کی طرف سے, وہ تو یہ کہ جی الیکشنز ہونے ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا, کہ نواز شریف صاحب آئیں گے, حالانکہ وہ آ رہے ہیں. تو یہ غیر یقینی صورتحال کا کون ذمہ دار ہے, کون ختم کرے گا؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اچھا عامر ضیاء صاحب ایک بات بتائیں, یقین ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو آ جانا چاہیے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا, اور وہ پھر ان کو دوبارہ اپنے آپ کو ریوائیو کرنا مشکل ہوگا. وہی ان کے پاس چیلنج ہے 2007 میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس تھا, کہ وہ جان پہ کھیل کے ملک میں آئیں یا نہ آئیں. یہاں پہ تو خیر ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے, لیکن بے نظیر صاحبہ کو تھا اور وہ آ گئی تھی. تو نواز شریف صاحب بھی ہمت دکھائیں اور آ جانا چاہیے. تو پھر بھائی کی سیاست کا کیا ہوگا؟ پھر جیل کو بھی کورٹ کو بھی. بھائی کی سیاست, اچھا آج بڑا دلچسپ, آپ نے اگر حمزہ کا جلسہ دیکھو, حمزہ شہباز کا, تو ان کے نام کا ترانہ بج رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ نون لیگ میں 4-5 لیڈرز ہیں, بس اسحاق ڈار کے نام کے ترانے کی ضرورت ہے. مریم صاحبہ کا بنے گا, نواز شریف صاحب کا ترانہ ہوگا. بڑی دلچسپ صورت ہے اس پارٹی کی. عامر الیاس صاحب آپ بھی کریں سر, یہ الیکشن کی تاریخ دینے میں اب کیا رکاوٹ ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے. ایک تو وہ جو قاضی صاحب کو ڈی سی کا اجازت نامہ ہے نا, وہ ہر اجازت نامہ پڑھ لیں ایک ہی جیسا آپ کو ملے گا, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی نئی چیز نہیں ہوئی اس اجازت نامے میں. نواز شریف آ رہے ہیں, وہ دبئی سے فلائی کر رہے ہیں, جہاز بک ہو گیا ہے, اور میں پھر کہہ رہا ہوں ضمانتوں کی ایشوز بھی کلیئر ہو چکے ہوں گے اس سے پہلے. آپ اور ہم یہیں ہوں گے. اگر الیکشن ہونے ہیں جو کہ ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور وہ 30 نومبر کو جس دن حلقہ بندیاں فائنل ہوں گی اسی دن الیکشن شیڈول بھی آ جائے گا. ٹھیک, تو میاں صاحب ساری گارنٹیز کے ساتھ, اور اس الیکشن, اور اگر اس الیکشن شیڈول کو بدلا تو آپ کو چیف الیکشن کمشنر نظر نہیں آ رہے ہوں گے. ٹھیک, عامر الیاس رانا صاحب, عامر ضیاء صاحب اور سعید قاضی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.